इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने बस्ती ज़िला के बहुत ही मशहूर व मारूफ इदारे में, जिसको दारुल अलीमिया जमदा शाही के नाम से पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जहाँ पर उर्दू अदब बोली पढ़ी लिखी जाती है, वहाँ तक के लोग जानते और पहचानते हैं। जी हाँ, इस इदारे का ताल्लुक़ खलीफ़ा आला हज़रत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी मुहाजिर मदनी अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब है। नाज़रीन इकराम, ये इदारा बिल्कुल मोहताज तारुफ नहीं है, तो आइए इस इदारे का मुख्तसर तारुफ पेश करने की कोशिश करेंगे और आपको चल कर दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दारुल अलीमिया जमदा शाही के तमाम असातिज़ा में से 2 असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिल्कुल हमारे साथ चल कर के दारुल अलीमिया जमदा शाही का मुकम्मल तारुफ पेश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना ग़ुलाम सैयद अली अलीमी साहब क़िबला, और दूसरी जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस साहब क़िबला तरब अलीमी, इनको माशाअल्लाह हम सब बहुत पहले जो है शेर व शायरी करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़रत से पहली बार मुलाकात हुई है, तो इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हज़रत हम ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ अलीमिया जमदा शाही का पेश फरमा दें कि किस तरीके से ये वजूद में आई और कब बुनियाद रखी गई इसकी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दारुल अलीमिया जमदा शाही जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त, ये हुजूर मुबल्लिग़ इस्लाम खलीफा आला हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी अलैहि रहमत रिज़वान के इशारे पर आपके मुरीद अरशद शेख शमसुल हक अलीमी मरहूम ने इसकी बुनियाद रखी थी, और बुनियाद का सन है 1952। ये एक मकतब की शक्ल में कायम हुआ। गालिबन ये बिल्डिंग है छप्पर की शक्ल में, ये असल बिल्डिंग है जो आप वो बीच वाली बिल्डिंग जी, ये छप्पर की शक्ल में यहीं कहीं कायम हुआ ये रहा होगा। पुरानी इमारत है। ये पुरानी इमारत, जहाँ कदीम इमारत जो लिखा हुआ है, जी, ये यहीं से शुरुआत हुई जी, और फिर चल के पक्का बना। असल मदरसा यही है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। गालिबन 1986 में हुजूर शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल्ला खां अजीज़ी अलैहि रहमत रिज़वान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो यहाँ के तालीम में एक तरह से पहिए में और ज़्यादा तेज़ी आ गई, तालीमी पहिए में तेज़ी आ गई, और पूरे हिंदुस्तान में इसके तालीम का शोर व गलगला शुरू हो गया। तो ये तकरीबन ये मुख्तसर तारुफ है। जी, उसके बाद माशाअल्लाह। फिर चल रहा है नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं है पूरे जी, हिंदुस्तान, जी, बैरून बिल्कुल, हिंद जी। और बल्कि पूरी दुनिया में ये एक शोहरत याफ्ता मरकज़ी इदारा है। जी, माशाअल्लाह दारुल अलीमिया वैसे ही एक ब्रांड है, और ब्रांड के तारुफ की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने जो है जी, आप देख रहे हैं, हम ये मस्जिद है, नूरानी मस्जिद। नूरानी मस्जिद है। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएँगे कि पहले तो मस्जिद छोटी सी थी, जी, उसके बाद फिर यहाँ के खैर खाहान बिलखुसूस सेठ वसीउद्दीन और उन बिरादरान के ताउन से और उनके मिजाज के मुताबिक उनके फिर इसको उन्होंने तामीर करवाया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है। ये इधर सब दरसगाहें लग रही हैं, हिफ्ज़ की दरसगाहें हैं। पहले हम आपको जमात खाना दिखाते हैं, आइए। एक तरह से ये फ़न तामीर का आला नमूना है। जी, इस ज़माने में इस तरह की मस्जिदें बहुत कम बन रही हैं। अब ये देखिए, ये जमात खाना है, ये जमात खाना है, ये देखिए इतना बड़ा है, और लेकिन तो बीच में कहीं भाई पिलर नहीं है। आप इसको अपने कैमरे से देख लें, माशाअल्लाह बीच देख में सकते हैं कहीं आप, पूरा जैसा कि हज़रत पिलर ने नहीं है बताया पूरे जमात खाने में। कि फ़न तामीर का एक आला नमूना जो है जी, दारुल जमदा शाही पुरानी मस्जिद है। देख लीजिए, यहाँ पर एक भी पिलर मौजूद नहीं है जमात खाने दरमियान में। में। जी, जहाँ पर जमात वगैरह देख सकते हैं लगती है, यहाँ पर एक भी पिलर मौजूद नहीं है। आइए ऊपर देख आपको ऊपर लेते हैं, लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ जो खाली जगह है और ये गैलरियाँ हैं, सब में हिफ्ज़ की दरसगाहें लगती हैं। इधर भी एक हिफ्ज़ की दरसगाह आप लोगों ने उधर भी देखा कि हिफ्ज़ की दरसगाह दूसरी थी। ऊपर चलेंगे, वहाँ पर भी हिफ्ज़ की दरसगाह है। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हिफ्ज़ की 2 दरसगाहें हैं, शायद ऊपर भी दरसगाह लगती जी, है। जी। जी, आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं।
देखिए कितना खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। तो इस वक्त हम लोग दूसरे मंजिल पर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं बगल में दरगाह हिफ्स यानी हिफ्स की दरगाह लगी हुई है। आपको हमने 2 दरगाह नीचे लगी हुई दिखाई और ये तीसरी दरगाह है, ये चौथी दरगाह है जो दारुल मलीमिया जमदा शाही के मस्जिद नूरानी मस्जिद जी नीचे और ऊपर कुल मिला करके हिफ्स की 4 दरगाहें लगी हुई हैं और चारों दरगाह में अलग अलग कारी कुरान हाफिज कुरान उस्ताद मौजूद हैं और अल्फाज की तादाद भी देख सकते हैं जिस तरह आपकी निगाहों के सामने है। ये चौथी दरगाह है। ये चौथी दरगाह है जो आपकी निगाहों के सामने है और ये रहा कुछ इस तरह नूरानी मस्जिद नजर आता है। तो आइए आपको, क्योंकि अभी बहुत सारी बिल्डिंगें दिखानी है, आपने नूरानी मस्जिद की जियारत की, आपको हमने दिखाया। अब इस वक्त हम लोग हैं, ये पुरानी बिल्डिंग है जो सबसे पहले तामीर की गई थी, जो जब यहाँ से तिफले मकतब का आगाज हुआ था। यहाँ पर हम लोग इस बिल्डिंग के सामने हैं। तो हजरत इसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कौन सी तालीम दी जा रही है? फिलहाल यहाँ पर कोई क्लास वगैरह नहीं लगती। यहाँ पर रिहाइश गाहें हैं कुछ तलबा की और कुछ असातिज़ा की रिहाइश गाहें हैं। यहाँ पर असातिज़ा का क्या और इसके बगल में ये शोबे क़िरात, ये भी पहले ही था शोबे क़िरात। ये फिलहाल इसमें भी असातिज़ा की रिहाइश गाहें हैं और एक ऑफिस है। बाकी शोबे क़िरात जो है मुंतकिल हो गया उसी मरकज़ी बिल्डिंग में, जो सेंट्रल बिल्डिंग है इसी में, अलकसर नूरानी में तमाम सब चीज़ें उसी में शिफ्ट हो गई हैं, तालीम की जितनी चीज़ें थी। बस इसके बारे में बस यही है कि अब ये रिहाइश गाह है। ऊपर भी तलबा रहते हैं, नीचे भी कुछ असातिज़ा की रिहाइश गाह हैं, कुछ तलबा की। आपको हमने दिखाया ये पुरानी इमारत है, जैसा कि आप देख सकते हैं कलर वाइज हम आपको पहचानवाएंगे। जो पुरानी इमारत है बिल्कुल पुरानी दिख रही है, वो पुरानी है। ये दूसरी इमारत है और फिर ये तीसरी इमारत जिसको नूरानी दारुल अकामा कहते हैं। इन दोनों का तारुफ हो चुका है कि यहाँ शोबे हिफ्ज़ क़िरात के बच्चे रहते हैं। पहले यहाँ पर शोबे हिफ्ज़ क़िरात की तालीम भी होती थी, मगर अब हिफ्ज़ की तमाम दरसगाहें वो नूरानी मस्जिद में मुंतकिल हो गई हैं, जैसा आप देख चुके हैं। अच्छा, ये नूरानी दारुल अकामा के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों की अभी फिल वक्त छुट्टी हो चुकी है, तो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हम फिल वक्त आपको दिखाते हुए नूरानी दारुल अकामा के बारे में जानेंगे। ये दारुल मलीमिया जमदा शाही की पुरानी दरसगाही बिल्डिंग, कदीम दरसगाही बिल्डिंग, पहले क्लासें इसी में लगती थी और अब फिल वक्त वहाँ बनने के बाद वहाँ दरसगाहें लगती हैं। जी, बल्कि जिस वक्त हम यहाँ तालीम हासिल करने आए थे उस वक्त सारी दरसगाहें इधर ही लगती थी। अच्छा, ये नूरानी दारुल अकामा नूरानी दारुल अकामा में ही दरसगाहें लगती थी और जब से वो अलकसर नूरानी बन गया, वो बिल्डिंग बन गई, तब से दरसगाहें वहाँ मुंतकिल हो गई और यहाँ अब प्राइमरी की क्लासेस नीचे लगती हैं। ये बिल्डिंग 1989 ईस्वी के अवाखिर में बननी शुरू हुई और 1992 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई और इसमें क्लास सेठ गुलाम मुस्तफ़ा मरहूम का खुसूसी माली ताउन शामिल रहा, जो इतनी जल्द ये कायम तकमील पर पहुँची। जी, अंदर हम आपको लेकर चलें, दिखाते हैं। ये है नूरानी दारुल अकामा, जो अंदर से कुछ इस तरह नज़र आता है। इसमें भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही हैं। बहुत हैं, तकरीबन 27-28 कमरे हैं नीचे और ऊपर मिला करके। ये 2 रुपया कमरे। यहाँ नीचे सब प्राइमरी की क्लासेस हैं, प्राइमरी दर्जाते प्राइमरी की तालीम होती है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका लुक है और कैसा अच्छा कलर है। अच्छा, सामने से भी एंट्री गेट है और हाँ, दोनों तरफ से एंट्री गेट है, लेकिन जो मेन गेट है वो उधर ही से जहाँ से भी हम लोग आए, मेन गेट था, यह अकबी गेट है। और अच्छा, तो हज़रत हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे इस वक्त दुनिया के तकाज़े थोड़े अपडेट हुए हैं, एआई के ज़माने में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिल वक्त जैसे एआई के ज़माने में क्या अपडेट यहाँ पर आई, कुछ इंग्लिश में? जी बिल्कुल, इस साल से यहाँ के अरबाब अल-वक़्त ने नया फ़ैसला लिया और उसके मुताबिक ख़ास तौर पर प्राइमरी दर्जात की जो तालीम है और उसका जो निसाब है उसको नए सिरे से अपडेट किया जा रहा है और मॉडर्नाइजेशन का काम चालू है और अंग्रेज़ी मीडियम के एतबार से भी निसाब में तब्दीली लाई जा रही है, ताकि यहाँ से प्राइमरी दर्जात की तालीम हासिल करने के बाद यहाँ के तलबा दीगर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में आसानी के साथ दाखिला ले सकें। जी, और हर क्लासरूम में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है और उसकी एक अलग ऑफिस है, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है सब। जी, यानी कैमरे का अलग एक ऑफिस है जहाँ से नूरानी दारुल अकामा मंजिल है। इसमें जो है नीचे जो है वो प्राइमरी की तालीम दी जा रही है और ख़ास तौर पर एआई के ज़माने में इंग्लिश में बहुत
بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح پیچھے سے انٹری گیٹ وہ تھا جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے، اور یہ جو ہے ہم لوگ نکل کر اب آ رہے ہیں ایک اور یہیں پر ہاسٹل نئے سرے سے تعمیر بھی ہو چکا ہے، اور دوسری طرف کچھ تعمیری کام چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم حضرت سے جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے علیمی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے، جی جو یہ منزل ہے زلیخا ہاسٹل اے، اس کا مفہوم بھی تھوڑا سا واضح طور پر سمجھائیے گا جماعت کے زلیخا بچے۔ ہاسٹل نام ہی سے یہ ہاسٹل ہے، طلباء کا ہاسٹل ہے، اس میں بچے رہتے ہیں، ان کی قیام گاہ ہے، اور اس کا نام جو زلیخا ہے وہ دراصل اس کی تعمیر میں جن لوگوں کا خاص طور پر کردار رہا، اور الحاج وصی الدین اور الحاج شہنشاہ حسین برکاتی برادران، تو ان کا خصوصی تعاون رہا۔ اور یہ بلڈنگ جو زلیخا ہاسٹل ہے، یہ در حقیقت انہی کی والد محترمہ مرحومہ کا نام ہے زلیخا، اور انہی کی طرف یہ بلڈنگ منسوب ہے۔ اور جو زلیخا ہاسٹل آپ یہ دیکھ رہے ہیں، در حقیقت جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ زلیخا کامپلیکس ہوگا، کامپلیکس جو ہوگا تو اس کے تحت 4 بلڈنگیں ہوں گی، 4 الگ الگ عمارات ہوں گی، تو امتیاز کے لیے تاکہ ایک دوسرے سے فرق ہو، اس لیے زلیخا ہاسٹل اے اس کا نام رکھا گیا۔ اور آئندہ جب دوسرا ہاسٹل تعمیر ہوگا تو زلیخا ہاسٹل بی ہوگا، پھر سی ہوگا اور ڈی ہوگا، ڈی تک ہوگا۔ جی یہ 4 منزلہ عمارت ہے جو جدید سہولیات سے لیس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا طرز تعمیر بھی دیکھ سکتے ہیں مکمل انجینئرنگ پلان کے تحت، اور اس کے خصوصی معاونین کے فکری جمالیات کا احساس بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ زلیخا ہاسٹل دیکھ سکتے ہیں اے، اور کچھ یہاں تعمیر ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ یہ مطبخ کی نئی تعمیر ہو رہی ہے۔ پہلے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا جو مطبخ تھا، جہاں سے طلباء کو فری میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، پہلے وہاں جو باب علیم ہے اس کے دائیں جانب تھا، لیکن وہ بوسیدہ ہو چکا تھا اور جگہ کی بھی تنگی تھی، اس لیے اب نئے اعتبار سے اور وسیع و عریض رقبے پر یہاں پر علیمی مطبخ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطبخ کا کام بہت زور و شور سے چالو ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں القصر النورانی جو بلڈنگ ہے، اس میں بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ زلیخا ہاسٹل ہے، یہ پھر نورانی دارالاقامہ ہے، وہاں آپ کو ہم نے پرانی عمارت بھی آپ کو ہم نے دکھائی، اور نورانی مسجد بھی۔ حضرت یہ مجھے آپ تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہاں سب نورانی نورانی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پرانی یہاں کی پہچان، جی یہاں کی بلڈنگیں اور گیٹ اور مسجد جو بھی ہے وہ یا تو علیمی نام سے منسوب ہے یا نورانی نام سے منسوب ہے۔ یہ در حقیقت 2 عظیم شخصیتوں کی طرف نسبت ہے، ایک تو خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام علامہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان، جو اعلیٰ حضرت کے انتہائی نامور خلیفہ ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا حقیقی معنوں میں کسی نے کام انجام دیا ہے تو وہ تنہا یہی ہیں۔ اس حوالے سے مبلغ اسلام کے ساتھ خلفائے اعلیٰ حضرت نے اپنی امتیازی شناخت رکھی ہے، اور بلکہ اگر مبلغ اسلام کو اعلیٰ حضرت کا وزیر خارجہ کہا جائے تو بھی بیجا نہ ہو۔ در حقیقت یہاں پر جو آپ اکثر بلڈنگوں کو اور اکثر عمارتوں اور تعمیری فن پاروں کے نام علیمی یا نورانی دیکھ رہے ہیں، ان کے نام کوئی علیمی باب علیم ہے، کوئی القصر النورانی ہے، کوئی علیمی لائبریری ہے، تو نورانی دارالاقامہ ہے، نورانی مسجد ہے، یہ سب جو عمارتوں کے نام 2 شخصیات کی طرف منسوب ہیں۔ پہلی شخصیت تو جس ادارے کے روحانی بانی خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان، جو خلفائے اعلیٰ حضرت نے اپنی امتیازی شناخت رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کی، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں گئے، اور بہت سارے بر اعظموں میں گئے، اور ان کے دست پرست پر تقریباً 50,000 سے زائد اور اسلام قبول کیے۔ اور اسلام قبول کرنے والوں میں فقط یہ چھوٹے موٹے لوگ نہ رہے، بلکہ بعض سربراہان مملکت بھی ہیں، اور اقتدار پر فائز لوگ بھی ہیں، بہت سارے ممالک کے صدور بھی ہیں، اور وہاں کے شاہی خاندان کی شخصیات جو ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو ان کی طرف جو بلڈنگیں اور عمارتیں اور فن تعمیر کے فن پارے منسوب ہیں، ان میں علیم یا علیمی کا لفظ لگا ہے، مثلا باب علیم ہے یا علیمی لائبریری، اور ان کے صاحبزادے علی وقار کے شہزادے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اعلیٰ خدمات انجام دی، ان کی جانب جو عمارتیں منسوب ہیں ان میں نورانی کا لفظ لگا ہے، مثلا القصر النورانی ہے،
نورانی دارالاقامہ ہے اور نورانی مسجد ہے۔ ماشاءاللہ، پرانی بلڈنگ کو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں علیمیہ کے سب سے خوبصورت بلڈنگ کے نیچے، یعنی القصر النورانی، جو منسوب ہے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ کے نام سے۔ جی ہاں، اس بلڈنگ میں اسٹاف روم ہے، لائبریری ہے، آفس ہے، پھر اس کے بعد درس نظامی کے جو بھی بچے ہیں یہیں پر ان کی درسگاہیں لگتی ہیں، اور آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت مولانا غلام سید علی علیمی صاحب، وہ آپ کو تعارف پیش کریں گے۔ یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں کتنے بچے باہری ہیں اور کتنے بچے جو ہے علاقہ وائز پڑھنے آتے ہیں، اور اس بلڈنگ میں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ یہ القصر النورانی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا سینٹرل بلڈنگ ہے، مرکزی بلڈنگ ہے، اور یہاں پر درجات عالیہ فوقانیہ کی درسگاہیں لگتی ہیں۔ وہاں سے ٹوٹل اس میں 28 کمرے ہیں۔ 28 کمرے اس بلڈنگ 28 کمرے ہیں۔ اس کے جو 2 ہال اور 8 آفس، 8 آفس صرف اس بلڈنگ میں، 8 آفس جی، اور 2 ہال۔ یہ اسٹاف روم ہے، یہ اساتذہ کی خالی گھنٹیوں میں یہاں پر رہتے ہیں یا ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ شعبہ تعلیمات کا مین آفس ہے، یہیں سے پورے مدرسے کی تعلیمی سرگرمیاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ یہ استاذ محترم حضرت علامہ منصور صاحب شعبہ تعلیمات کے انچارج، یہاں پر کچھ اسی پر کام بھی چل رہا ہے اس وقت۔ اچھا، ماشاءاللہ، حضرت سے ہم کچھ بات، جیسے کہ حضرت نے بتایا آپ کو، لیکن حضرت سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ حضرت، ہم یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا مختصر تعارف پیش کر دیجئے، اور اس کے بعد ہم کو یہ بتائیے کہ یہاں پر باہری طلبہ جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ میرا نام محمد منصور عالم برکاتی ہے، اور میں یہاں پر تقریباً 30 سال سے ہوں، اور دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں اس سال عالیہ فوقانیہ اور حفظ کے طلباء 950 ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، حضرت نے بتایا کہ تقریباً 1000 کے قریب طلبہ یہاں جو باہری طلبہ ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے حضرت، جو مکتب کے طلبہ ہیں جو علاقے سے آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہاں، دارالعلوم علیمیہ کے پرائمری شعبے میں نیئر اباؤٹ 260 اسٹوڈنٹس، اور اس کے علاوہ دارالعلوم علیمیہ نسواں کے پرائمری میں وہ الگ ہے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت نے بتایا کہ جو یہاں پر طلباء کی تعداد ہے وہ نیر اباؤٹ 1200 ہے، لیکن حضرت آپ بتائیں کہ مطلب یہ دارالعلوم علیمیہ نسواں بھی اسی میں انکلوڈ ہے، تو اس میں بھی نیر اباؤٹ پورا ملا کر کے کتنے طلباء اور طلبات ہوں گے؟ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا جو انتظامیہ وہ 2 اداروں کو چلاتا ہے، اور دارالعلوم علیمیہ لڑکیوں کا الگ ہے، اور اس کو دارالعلوم علیمیہ نسواں کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی امداد یافتہ ہے۔ اگر دونوں کی تعداد، یعنی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی اور دارالعلوم علیمیہ نسواں جمدہ شاہی، دونوں کی تعداد کو ملا لیا جائے تو تقریباً 2000 طلبہ اور طالبات اس ادارے سے علم حاصل کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اس سے ابھی جیسا کہ میں نے بتایا جو کہ بلڈنگ میں کتنے کمرے اور ہال وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس میں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 ہال پائے جاتے ہیں۔ ایک اوپر والا ہال جس میں فی الحال لائبریری چل رہی ہے، اور دوسرا یہ ہال ہے المختار ہال۔ یہ المختار ہال کے داعیہ اسلام علامہ شاہ مختار میٹھے علیہ رحمہ، جو کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، اور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میٹھی سلجوقی علیہ رحمہ کے بڑے بھائی اور ان کے مرشد بھی، انہیں سے مرید۔ اچھا، انہیں کے نام سے کا مزار امن میں، وہاں پر ان کا مزار ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں عقیدت میں۔ جی ماشاءاللہ، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ المختار ہال ہے، یہ پرنسپل آفس ہے جہاں پر صدر المدرسین بیٹھتے ہیں۔ ابھی فی الوقت جو آپ نے آواز سنی ہے یہ چھٹی کی آواز ہے، یعنی اب چھٹی ہو چکی ہے، یہ گھنٹی اور الارم ہے کہ چھٹی ہو چکی ہے۔ تو فی الوقت جو حضرت نے بتایا کہ یہاں پر درس نظامی کی کلاس یہاں سے لے کر وہاں تک، یعنی القصر النورانی کے پہلی منزل پر
پورا یہاں سے لے کر کے وہاں تک درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں. اوپر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں القصر النورانی بلڈنگ کے اوپر دوسرے محلے پر، جہاں پر آفس بھی ہے اور علیمی لائبریری بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو ساتھ میں طرب علیمی صاحب کے ساتھ میں آفس میں لے کر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد لائبریری کو دکھاتے ہیں کتنی خوبصورت لائبریری ہے. جی حضرت علیمی صاحب، آپ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. جی، یہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کی عالمی لائبریری کی آفس ہے، اور اس کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا امید علی صدیقی صاحب قبلہ، جو ابھی ادارے کے بروقت پرنسپل بھی ہیں، وہ اس لائبریری کی آفس میں بیٹھتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ فن وائز الماریاں ہیں، تفسیر کی، فتاویٰ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں کچھ اور کتابیں دیگر. ہم کو دکھائیں. جی بالکل، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں. یہ بالکل حدیث کی بالکل، کتابیں ہیں. یہ حدیث کی کتابیں ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریاض آپ کو الصالحین. یہ بات پتہ ہونا چاہیے، یہ آفس ہے، لائبریری نہیں ہے. ابھی لائبریری یہ آفس میں اتنی ساری کتابیں موجود ہیں. ابھی لائبریری آپ دیکھیں گے تو آپ کو ویسے ہی پتہ چلے گا کہ لائبریری یہ آفس ہے جہاں پر حدیث کی کتابیں ہیں. جی، یہ امام نووی علیہ الرحمہ کی ریاض الصالحین کی شرح ہے، اور یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، یہ شعب الایمان ہے، اور ادھر نیچے روح المعانی ہے، اور التیسیر شرح الجامع الصغیر ہے، اور یہ دارقطنی ہے، اور یعنی دیگر حدیث کتابیں ہیں. پوری حدیث کی کتابیں موجود ہیں. ہاں، حدیث کی جو معتمد اور مستند کتابیں ہیں اور ان کی جو شروع ہیں وہ تقریباً اس لائبریری میں میسر ہیں. تو آفس سے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور بڑھ رہے ہیں علیمی لائبریری کی طرف. جی ہاں، ہمارے ساتھ مولانا طرب علیمی صاحب ہیں اور مولانا غلام سید علی علیمی صاحب قبلہ ہیں. دونوں لوگ ساتھ میں چل رہے ہیں اور علیمی لائبریری کے بارے میں بتائیں گے حضرت مولانا طرب علیمی صاحب. جی، اس کے بارے میں تھوڑا ہم کو بتائیں کہ لائبریری کب قائم ہوئی اور پھر یہاں پر کون سی کتابیں، کیا کتابیں ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. جی، یہ علیمی لائبریری قائم تو بہت پہلے ہوئی ہے، لیکن اس میں جو کتابوں کا ذخیرہ وافر مقدار میں آیا وہ تقریباً 1986 عیسوی میں، جب حضرت شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی علیہ رحمۃ جو اس ادارے کے صدر المدرسین بنے، تو انہوں نے اپنے علمی ذوق کی بنیاد پر پورے ہندوستان کے طول و عرض سے اور بیرون ہند سے بھی، دیگر ممالک سے، مصر سے، لبنان سے اور دیگر ممالک سے عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگریزی وغیرہ کی کتابیں، رسائل، جرائد، مجلات سب منگائے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ کتابیں ہم لائبریری دکھائیں گے میں، اپنے ناظرین کو بھی تھوڑا قریب سے، جی اور بالکل تھوڑا بالکل، آپ اس کا تعارف پیش کریں. یہ یہاں تاریخ پر تاریخ اور سیر میں تقریباً اس فن کی 2000 سے زائد کتابیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11-12 الماریاں صرف تاریخ و سیر کی ہیں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک صرف تاریخ کی کتابیں ہیں. اور کچھ ایسی اہم کتابیں ہیں جو نادر و نایاب ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان کی لائبریریوں میں تو بہت کم ملیں گی. مثلاً یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام و وفیات المشاہر والاعلام. یہ تقریباً یہاں سے لے کر کے یہ پوری اور یہاں تک 53 جلدوں میں یہ کتاب ہے. 53 جلدوں میں صرف 53 جلدوں میں صرف ایک کتاب ہے، اور اس میں اسلام کی تاریخ اور جو علماء اسلام اور اسلام کے جو مشہور لوگوں کی وفاتیں ہیں ان کے بارے میں ہے. ادھر تاریخ بغداد ہے، اور اسد الغابہ ہے، اور الکامل فی التاریخ ہے، ادھر الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، تاریخ طبری ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے ہیں. یہ الانصاب ہے، انصاب الاشراف ہے، اور یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، کشف الظنون ہے، جامع کرامات اولیاء ہے. یہ تقریباً یعنی اس کے اندر جتنی ہاں، کتابیں ہیں وہ یہاں پر لسٹ بھی لسٹ لگا بھی ہوا سب کی لگی ہوئی ہے، اور رجسٹر بھی موجود ہے. یہ تاریخ کی ساری الماریاں ہیں یہاں سے وہاں تک. ادھر اکثر عربی کتابیں تھیں، یہاں اردو اندر کتابیں تھوڑا ہیں، چلیں گے ہم جہاں لوگ امام ساتھ میں. احمد رضا آئیے ہے. آپ یہاں پر بھی وہی ساری ہے تو نہیں، یہاں پر الگ ہیں، ہر الماری پہ ٹیگ لگا ہوا ہے. یہ فقہ و فتاویٰ کی کتابیں ہیں. ادھر فتاویٰ رضویہ شریف ہے پوری 30 جلدوں والی، فتاویٰ مفتی اعظم ہے، فتاویٰ بحر العلوم ہے، اور دیگر فتاویٰ کی جو مستند کتابیں ہیں. اور ادھر بھی فقہ و فتاویٰ ہی کی کتابیں ہیں، عربی کی کتابیں، خاص طور پر شرح فتح القدیر ہے، اور نیچے بحر الرائق ہے، فتاویٰ شامی ہے، بدائع ثنائے ہے، فتاویٰ عالمگیری ہے، فتاویٰ تاتار خانیہ ہے، اور یہ النوادر والزیادات علی ما فی المدونۃ من غیرها من الامہات ہے، اور دیگر کتابیں ہیں. یہ تفسیر اور اصول تفسیر کی الماری ہے، اس میں بھی بہت ساری نادر و نایاب کتابیں ہیں. مثلاً التفسیر المنیر ہے، اور المحرر الوجیز ہے.
تو ناظرین اکرام یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائبریری ہے. ابھی ہم نے پورا نہیں دکھایا آپ کو, یہ تھوڑا ہی دکھا پایا ہوں لیکن پورے دکھانے کی کوشش جاری ہے. یہ جی ایک الگ سے الماری ہے جو تصنیفات اعلیٰ حضرت کے لیے ہے. اچھا, اور یہ اس صرف اعلیٰ ہاں حضرت کی جو ادھر کتابیں ہیں یہاں پر. جی بالکل اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں. مثلاً یہ نیچے رسائل رضویہ ہیں, اور یہ فتاوی رضویہ جو نیا ایڈیشن ہے. پھر جد اچھا, الممتار پرانی العرد ایڈیشن بھی المختار, موجود ہے اور نئی ایڈیشن. پرانا ایڈیشن نیا ایڈیشن سب. 2 یا 3 ایڈیشن موجود ہیں اس کے. 32 جلدوں والے, 22 جلد والے اور 30 جلد والا, ماشاء اللہ. اور 12 جلد والا بھی موجود ہے. اور یہ خطبات کی الماری ہے, اور اس میں تقریر کی کتابیں ہیں, خطبات نظامی ہے اور دیگر کتابیں ہیں. یہ نیچے شعراء کے دواوین کے لیے کتابیں ہیں جو اردو ادب کے دیوان ہیں وہ اس میں رکھے ہوئے ہیں. لغات و عربی ادب کی کتابیں ہیں ادھر. اور یہ خاص طور پر اوراد و تصوف کی 2 الماریاں ہیں, اور تصوف کے حوالے سے جو کتابیں ہیں. اب یہ کتاب تصوف کی تقریباً 14 ضخیم جلدوں میں ہے. 14 جلدوں میں انتہائی ضخیم جلدیں ہیں. دیکھ سکتے ہیں یہ حافظ سعادت المتقین. یہ احیاء علوم الدین جو امام غزالی علیہ الرحمہ کی معینات تصنیف ہے, اس کی یہ شرح ہے جو 14 جلدوں میں ہے. اور احیاء العلوم بھی موجود ہے. جامعہ ازہر کے نصاب میں چلنے والی جو کتابیں ہیں وہ اس الماری میں موجود ہیں. سب عربی کی کتابیں ہیں مختلف فنون میں. ماشاءاللہ, یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جامعہ ازہر ہے. ادھر کچھ رسائل اور متفرقات ہیں. ماشاءاللہ. تو ادھر ہی سے ہم لوگ ادھر نکلتے سے ہیں ہی آ دکھاتے جائیں ہوئے. بالکل. جی, یہ رسائل ہیں اور یہ ساری جی کتابیں بالکل. موجود ہیں. اور اور یہ ساری کتابیں جو ہے میرے خیال سے یہ سب عموماً اکثر رسائل ہیں, اور ان رسائل کو ایک ایک جلد میں باندھ دیا گیا ہے. خاص طور پر ایک سن وائز جلدیں بنائی گئی ہیں. پیام حرم ہے اور دیگر رسائل ہیں. سب رسائل ہی ہیں, اردو اور عربی کے رسائل. اور جو میں نے کہا کہ باہر کی کتابیں بھی آتی ہیں, تو باہر کی کتابوں کا مثلاً یہ علی گڑھ کا ہے تہذیب الاخلاق. یہیں سے شائع ہونے والا المشاہد جو عربی زبان میں شائع ہوتا تھا وہ موجود ہے. تو یہ ساری کتابیں حضرت نے بتائی جو یہاں سے لے کر وہاں تک رسالے موجود ہیں. اور پھر یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پر بچے جو آتے ہیں لائبریری میں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے, وہاں ان لوگوں کے لیے کرسیاں اور میز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہیں بیٹھ کر کے جو ہے یہاں پر بھی اور بھی آگے ہیں. یہ ابھی ہم نے آدھا حصہ دکھایا ہے, ابھی آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں. دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں بھی کچھ بچے بیٹھ کر کے مطالعہ کرتے ہیں. لائبریری میں جو آتے ہیں کتابوں کا مطالعہ یہاں بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے کرتے ہیں. آئیے دوسری طرف بھی. جی بالکل. یہاں کون سی کتاب؟ یہ ادھر شرحوں کی الماری ہے جو درسی اور غیر درسی کتابوں کی جو شرحیں ہیں اردو کی اور عربی کی, اکثر وہ ادھر ہیں. مثلاً یہ نزہۃ القاری ہے, بخاری شریف کی شرح. اور یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی مسلم شریف کی شرح ہے. اور دیگر کتابوں کی شرحیں موجود ہیں. مثلاً یہ ہدایہ کی شرح ہے, مختصر المعانی کی شرح ہے, مشکات المصابیح کی شرح ہے. تقریباً اکثر کتابوں کی شرح اردو اور عربی میں موجود ہے. تو یہ دوسرے حصے میں اس وقت ہم لوگ ہیں, اور ایسے ایسے یہ ادھر یہ سب درسی کتابیں ہیں. یہ درسی کتابیں ہیں, اور ادھر بھی میرے خیال سے کوئی درسی کتابیں موجود. درسی کتابیں ہیں, لیکن یہ جو الماری ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک جو دیوار کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ الماری اردو ادب کی الماری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ادب پر کتنی توجہ دی جاتی ہے. صرف اردو ادب کی. یہاں پہ ناولیں, افسانے, افسانوں کے مجموعے, افسانچے اور دیگر اردو شعراء کے دواوین. یہ اختر الایمان کی کتاب سروسامہ, اور بیشتر جو اردو ادب کے بڑے بڑے ادباء ہیں مثلاً پریم چند, منشی وغیرہ, غیروں کے بھی اردو ادب, فقط اردو ادب کے حوالے سے کلیات میر ہے, کلیات غالب ہے, قرۃ العین حیدر کی کتاب موجود ہے, اور بہت ساری کتابیں اردو ادب کی ہیں یہاں پہ. پہلے حصے میں, پھر دوسرے حصے میں, اب آئیے ہم تیسرے حصے میں آپ کو لے کر آ گئے ہیں. یہاں بھی کتابیں موجود ہیں, اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جماعت وائز رجسٹر ہے سب کا. اسی رجسٹر سے کتابیں ایشو کی جاتی ہیں. اور یہاں جو کتابیں ہیں یہ تمام کتابیں درسی کتابیں ہیں جو یہاں کے نصاب میں شامل ہیں, اور طلباء یہاں سے ایشو کراتے ہیں, پھر اسی کتاب سے درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ابھی بروقت یہاں آپ جتنی کتابیں دیکھ رہے ہیں اتنی ہی کتابیں ابھی طلباء کے پاس موجود ہیں, کیونکہ یہ ایک ششماہی کی کتابیں ہیں, اور دوسرے ششماہی کی کتابیں ان کے پاس ایشو ہو کر کے ان کے کمروں میں ہیں جس سے وہ پڑھتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور ہم جاننا چاہیں گے سر, کہ جیسے ابھی جو طلباء ہیں یہاں کے علماء ہیں وہ آ کر مطالعہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر باہر سے کوئی مطالعہ کرنے کے لیے آئے تو ان کے لیے بھی اجازت ہے؟ نہیں, بالکل اجازت ہے. یہاں کی لائبریری کا دروازہ ہر قسم کے مفکرین اور محققین کے لیے ہمیشہ کھلا ہے.
تشریف لائیں، ان کا بڑی اچھی استقبال ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں علماء اور طلباء کے علامہ بھی جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے علیمی لائبریری میں تشریف لا کر ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی چارج نہیں ہے، فری آف بالکل کاسٹ ہے۔ فری آف کاسٹ ہے۔ یہ جو اردو ادب کا سیکشن ہے، اس سیکشن میں بعض مخطوطے بھی موجود ہیں اور کچھ پی ایچ ڈی اسکالرس کے تھیسس بھی خود ان کی اپنی دستی تحریر میں، ان کی ہینڈ رائٹنگ میں موجود ہیں، ان کی کاپیاں یہ لا کر کے اس لائبریری میں رکھی گئی ہیں۔ اجازت ہم ایک بات اور جاننا چاہیں گے، یہ تو کتابوں کا خزانہ ہے، جی لیکن یہاں پر ہم کوئی شمار ہوتا ہوگا کہ مطلب یہاں پر کتنی کتابیں ہوں گی اگر لوگ جاننا چاہیں؟ بالکل، یہاں پر مختلف فنون، مثلاً تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، عقائد و مذہبیات، خطبات، دواوین، اردو ادب، انگریزی ادب، ہندی اور فارسی ادب اور رسائل، جرائد اور درسی کتابیں اور بہت سارے دیگر فنون میں تقریباً بہت پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق 40,000 سے زائد کتابیں ہیں، اور یہاں اس لائبریری میں اہل سنت کی معناش شخصیتیں بھی تشریف لا چکی ہیں۔ مثلاً اس ادارے کے مؤسس روحانی اور روحانی بانی حضرت مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمۃ و رضوان کے شہزادے عالی جاہ حضرت امام انقلاب قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمۃ و رضوان، جن کے اسم گرامی سے یہ بلڈنگ اور یہ عمارت معنون ہے۔ القصر النورانی میں جو آپ النورانی دیکھ رہے ہیں، یہ امام شاہ احمد نورانی کی طرف منسوب ہے، تو وہ خود بھی اس لائبریری میں تشریف لا چکے ہیں اور ان کا بھی تاثر یہاں موجود ہے۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ رئیس التحریر، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، علامہ مشتاق احمد نظامی بھی، بلکہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا تاثر ہے کہ ایسے دیہات اور دور افتادہ کوردہ علاقے میں ایسی شاندار لائبریری دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا، اس طرح کا تاثر ہے۔ تو یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے کہ جو ہے 40,000 کتابیں تھیں، اب تو بہت ساری کتابیں موجود یہ ہیں۔ کئی سال ہو گئے، کئی سال پہلے کی بات ہے کہ 40,000 کتابیں ہیں۔ ہاں، لیکن اب بہت ساری کتابیں پڑھ لی۔ اب اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ اہل خیر حضرات کتابیں دیتے بھی رہتے ہیں۔ نورانی بلڈنگ میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، اس کے اوپر لائبریری بنی ہوئی ہے، تو کیا اتنی ساری کتابیں موجود ہیں، کیا ایسا آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی الگ ایک بلڈنگ ارادہ ہے آگے فیوچر میں؟ جی بالکل، لائبریری کے لیے تو الگ بلڈنگ ہونی ہی چاہیے، وہ بھی ایسی عظیم الشان لائبریری کہ جہاں پر کتابوں کا ایک سمندر ہے۔ 40,000 سے زائد کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الماریاں کتنے نزدیک نزدیک سب سٹا کر کے بالکل رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے درمیان چلنے کے لیے جگہ بھی کافی کم ہے، بیٹھ کے مطالعہ کرنے کے لیے بھی جگہ کم ہے، لیکن ابھی بے سر و سامانی یا کم مائیگی کی حالت میں لائبریری یہاں پر رکھی گئی ہے القصر النورانی کے بالائی منزل کے شیخ القرآن ہال میں، اور لائبریری کے لیے آگے الگ بلڈنگ بنانے کا پلان تو یہاں کے جو عمائدین ہیں ان کے ذہن میں ہے، تو اصحاب خیر حضرات اگر توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ جلد ہی لائبریری کی ایک الگ بلڈنگ ہوگی عظیم الشان، اور اس میں اعلیٰ انتظام کے ساتھ لائبریری اور اس کی کتابیں موجود رہیں۔ یہ لائبریری دیکھ لی ہے، اب جب آئیں گے آپ داخل ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں القصر النورانی، یہ جو منزل ہے کچھ اس طرح آپ انٹر ہوں گے، اور یہ جو فرنٹ پیج پہ ہم نے آپ کو باہر سے دکھایا ہے کچھ اس طرح نظر آتا ہے۔ ادھر بھی بلڈنگ موجود ہے، یعنی یہ ٹی بنا ہوا ہے، یہ کہہ لیا جائے، اس ٹی کے درمیان بھی یہ لائبریری موجود ہے دوسری منزل پر، تو بچوں کے رہنے کا بھی اسی پر انتظام ہے، اور بھی بلڈنگیں ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تنظیم ابنائے علیمیہ ٹرسٹ یہ آفس ہے جو علیمیہ جمدہ شاہی القصر النورانی کے بلڈنگ میں ہی یہ آفس موجود ہے۔ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں ابھی تک مختصراً تعارف دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا حضرت نے کروایا، اور دونوں شخصیات موجود ہیں۔ تنظیم ابنائے علیمیہ ٹرسٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سا مختصر اس کا تعارف جاننا چاہیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ جی، اس کا مقصد یا اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، وہ یہ کہ جیسے ہر بڑے ادارے کے لیے جو اس کے اولڈ بوائز ہوتے ہیں، المنائے ہوتے ہیں جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، تو ان کی ایک تنظیم ہوتی ہے اپنی، جس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مادر علمی، جس کو انگریزی میں الما میٹر کہتے ہیں، تو اس کا سپورٹ کرنا یا اس کے کاز کے لیے لڑنا، اگر اس کو مالی تعاون کی ضرورت ہے تو اس کے لیے مالی تعاون پیش کرنا، اگر اس کو تعلیمی بڑے اداروں سے میں اس کا ریپرزنٹیشن کرنا ہے، تو جو فارغین ہیں یہاں کے، وہ جیسے یونیورسٹیوں کی المنائی کی ایک تنظیم ہوتی ہے، ایسوسیشن ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک تنظیم ہے
اس کا خاص مقصد دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی کے جو فارغین ہیں ان کو ایک نقطۂ اتحاد دینا کہ یہاں پر اس تنظیم سے وہ لوگ جڑیں اور ایک دوسرے سے کا تعاون کریں. اگر اس میں سے کوئی پریشان حال ہو یا جس کو کسی طرح کی ضرورت ہو تو اس کے لیے سب عالمی برادران مل کر کوشش کریں. یہاں کے فارغین کے لیے جگہوں کا انتظام کریں اور یہاں کے فارغین کی اور بھی دیگر کوئی ضرورت ہو تو کریں. اور خاص تو مقصد یہی ہے فی الحال ابھی جو چل رہا ہے کہ مادر علمی دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی کو مضبوط کریں. خاص طور سے اس کے لیے مالی تعاون اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے تنظیم کے لیے الگ الگ جگہوں پر یونٹس بھی بنائی جا رہی ہیں. تقریباً چند ہی کچھ دنوں کی بات ہے 28 مئی تو اس کا مطلب اگر بنیاد دیکھا جائے بنیاد کب پڑی تو یہ 2009 میں پڑی بنیاد. ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے میں علی گڑھ سے آیا تھا 2009 میں جب یہاں پر حضرت علامہ معین الحق کلیمی علیہ رحمہ حیات سے تھے صدر اعلیٰ تھے. ان کے مبلغ اسلام پر سیمینار ہوتا ہے ایک عظیم الشان سیمینار ہوتا ہے. اسی سیمینار میں اس کا باضابطہ ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے کہ جس طرح سے یونیورسٹیوں کے طلبہ کا ایک انجمن ہوتی ہے ان کی تنظیم ہوتی ہے نمنا ایسوسیشن ہوتا ہے اسی طرح سے اب چونکہ یہ بھی مدرسہ عالمی لیول پر پہچانا جا رہا ہے جی تو اس کے لیے بھی ایک تنظیم ہو تو وہاں پر سب سے پہلے اس کی بنیاد پڑی. لیکن تو یہ کہ پورے طور پر اس کی شروعات یا یہ کہ جو پورے طور پر ہائی لائٹ ہوا یہ 2009 نہیں ہے بلکہ یہ بعد کا دور ہے اور مکمل طور پر جب کھل کر سامنے آیا تو یہ اس سال اس کی مکمل شروعات ہوئی. جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر رجسٹرڈ ہوا تو یہ 2 جون 2025 کو یہ انڈین ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے تحت اس کا رجسٹریشن ہوتا ہے جو ابھی یہ کام کر رہا ہے 19 جون سے آج تک چل رہا ہے. اتنے دوران ہی میں تھوڑے سے مختصر ہی مدت میں الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی حد تک ترقی کی اور بہت سی چیزوں میں کوشش کر رہے ہیں. کچھ کاموں میں اگر بتانا چاہوں کہ ہم نے علم کے لیے کیا کیا تو یہ کہ مثلا اگر ہمیں وثوق ذریعے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ کوئی طالب علم یہاں پر ضرورت مند ہے تو اس کا ہم وظیفہ جاری کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اسٹاف بھی میں سے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو بھی چاہے اعلانیہ یا غائبانہ یا خفیہ طور پر تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں پورا نیٹ ورک ہو گیا ہے تقریباً ہزاروں لوگ اس سے جڑ چکے ہیں فارغین یہاں کے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں کے فارغین اپنے مادری علمی کے لیے بہت زیادہ وفادار ہیں اور وہ بھرپور تعاون پیش کر رہے ہیں. تعاون کی صورت یہاں پر جو ہے یہ ممبرشپ کی دیتے ہیں کہ منتھلی ہم کتنا دیں گے تنظیم علیمیہ میں کتنا ڈالیں گے. تو فارغین جو ہوتے ہیں کوئی 500 روپے کی ممبرشپ لیا ہے 5000 کی بھی لیا ہے کوئی 10,000 کی بھی لیے ہیں. تو 2 طرح کی ممبرشپ ہوتی ہے ایک تو ایک جنرل ممبرشپ ہے عمومی اور ایک آنریری ہوتی ہے. جی ایک آنریری ہے. تو آنریری میں جو جنرل ممبرشپ ہے یہ یہاں کا کوئی بھی فارغ ہو یہاں پر 2 سال کم از کم اس نے تعلیم حاصل کی ہو تو وہ جو ہے اس کا ممبر بننا چاہے تو وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. اور اس کے ذریعہ جو ہے جہاں پر اتنا بڑا کام ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے پورا دیکھ ہی لیا دارالعلوم علیمیہ سے تعلیمی کام کتنا بڑا ہو رہا ہے تبلیغی کام کتنا بڑا ہو رہا ہے تعمیری کام بھی الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے. تو اگر کوئی چاہے جو تعلیمی ایک طرح سے جو ہب ہے اس میں اپنا تعاون پیش کرنا چاہے تو تنظیم امنہ علیمیہ کا ممبر بن کے وہ پیش کر سکتا ہے 2 سال. اس کے علاوہ آنریری ممبر تو آنریری ممبر ہم لوگ طے کرتے ہیں. مثلا یہ کہ کون جو بھی دارالعلوم علیمیہ کا بہی خواہ ہو کوئی چاہنے والا ہو اس کے لیے وہ اثار پیش کرتا ہو اس کا جذبہ اثار اس کے اندر ہو تو ہم اس کو آنریری ممبرشپ دیتے ہیں. میٹنگ کے بعد اس کو فیصلہ کر کے اس کو دی جاتی ہے. تو بہت سے اصحاب ثروت کو سماجی کارکنان کو سب کو بھی اس طرح سے آنریری ممبرشپ دیتے ہیں.
माशाल्लाह नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा हज़रत ने बताया कि तंज़ीम अबनाए अलीमिया का मकसद क्या है। जो यहाँ के बच्चे फ़ारिगीन हैं उनको जोड़ना, फिर अगर उनमें कोई ज़रूरतमंद हो उसकी इमदाद और उसका भरपूर ताउन करना। यहाँ पर जो तालीम तलबा हासिल कर रहे हैं या उलमा जो तालीम दे रहे हैं, असातिज़ा हैं, किसी भी कोई भी इनमें ज़रूरतमंद हो तो उनकी पूरी पूरी हेल्प की जाती है। और इसके ज़रिए जो है अबनाए अलीमिया तंज़ीम के ज़रिए जो है मदरसे का कोई काम हो या फिर ऐसे जो भी काम आपको हज़रत ने गिनवाए हैं, तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखकर तंज़ीम अबनाए अलीमिया के बारे में आप समझ गए होंगे कि किस तरह काम और किस लेवल तक ये काम हो रहा है। हज़रत चलते चलते हम जानना चाहेंगे, अगर कोई इसमें डोनेशन देना चाहे या अपना हिस्सा लेना चाहे तो क्या तरीक़ेकार होगा? क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन या बैंक डिटेल्स वगैरह क्या है उसके लिए? तमाम हर तरह से वो कर सकता है। ऑफलाइन भी कर सकता है, अगर यहाँ पर मौजूद है कैश भी हो सकता है। रसीद उसके लिए दी जाती है, रसीद छपी हुई है, आप देख रहे हैं वहाँ पर रखेंगे। और उसके लिए जो है QR कोड वगैरह? QR कोड भी है। करंट अकाउंट उसका है, तंजीम ही के नाम से अकाउंट है। और ये SBI POS भी मौजूद है। यहाँ पर अगर कोई ऑनलाइन पेड करना चाहे तो ये भी मौजूद है। यानी बाकी ऑनलाइन शेयर किया जाता है, जो भी कांटेक्ट करता है कि हमको डोनेट करना है तो उसके पास हम QR भेज तो देते हैं। इसके लिए कोई ख़ास नंबर जारी किया गया है? जी बिल्कुल जारी किया गया है नंबर। मेरा नंबर है जो 96 530 14 671। और हज़रत मौलाना मुफ्ती कमाल साहब अलीमी जो फ़िलहाल उसके मैनेजर हैं, उनका नंबर है, उनसे लोग रब्ता करते हैं और वही जो है उसके सरगर्म रुकन है, चेहरा हैं। तो ये दो लोगों का, मेरा और उनका, और फिर तीसरे हज़रत मौलाना गुलाम गौस सलीमी साहब, इनका भी नंबर है, इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह। यानी दिए गए नंबर पर कोई अगर यहाँ नहीं आ सकता है तो ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह पर जी बात करके काम कर सकता जी है। बिल्कुल कर तो सकते माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़रिया है। तो तंज़ीम अबनाए अलीमिया का बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कीजिए और मुकम्मल ताउन कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हज़रात यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हों या असातिज़ा हों, उनकी भरपूर खिदमत हो सके। सब कुछ तकरीबन हम जान चुके हैं। आपको हमने ये भी सवाल करके हज़रत से जवाब ले लिया कि प्राइमरी में जो तालीम दी जा रही है AI के ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या अपडेट उसमें किया गया है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे ज़द कि दरस निज़ामी में जो कदीम निसाब है और फिर जो जदीद निसाब है उसमें क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं? क्या दौर हाज़िर के तकाज़े को पूरा करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? कुछ उसमें अपडेट किया गया है या वही पुराना सिस्टम अभी चल रहा है? नहीं, यहाँ का सिस्टम तो हमेशा से अपडेटेड ही रहा है और निसाब तालीम के हवाले से दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही मदारिस की दुनिया में अपनी इम्तियाज़ी शनाख्त रखता है। यहाँ का निसाब कदीम, सालेह और जदीद नाफ़े का हसीन संगम है और यहाँ का निसाब जो है वो सिर्फ़ उलूम दीनिया पर ही मुश्तमिल नहीं है, बल्कि उसमें असरी उलूम को भी उनके लायक और मुनासिब जगह दी गई है। यहाँ के निसाब में जहाँ एक तरफ कुरान व हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मुनाज़रा, इल्म कलाम और दीगर फ़नून को पढ़ाया जाता है, मंतिक़ व फ़लसफ़ा वगैरह। वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर इंटरमीडिएट तक अंग्रेज़ी की भी तालीम दी जाती है और अंग्रेज़ी फ़कत निसाबी किताब के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मुकम्मल टेंस और ग्रामर और दीगर तर्जमे वगैरह की भी मशक़ कराई जाती है, उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा। और इसके अलावा भी यहाँ के निसाब में रियाज़ी और साइंस वगैरह भी दाखिल हैं। इसलिए यहाँ का निसाब तालीम ये असरी तकाज़ों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। इसीलिए इस निज़ाम में तालीम और निसाब तालीम का ये समरा है कि यहाँ के फ़ारिग़ीन जब यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें नाकामी का मुँह नहीं देखना पड़ता, बल्कि वहाँ पर आला पोजीशन से कामयाब होते हैं और वहाँ पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। यहाँ के फ़ारिग़ीन की बहुत सारी खेप वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया अज़हर में और दीगर जगहों पर तालीम हासिल कर रही है और यहाँ के निसाब तालीम के इम्तियाज़ात को देखते हुए ही इस इदारे की सनदों को बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के सनदों ने अपनी सनदों के बराबर किया। मसलन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ग़ुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कश्मीर की है, जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी है और बगदाद शरीफ की यूनिवर्सिटी,
اس طرح بہت ساری یونیورسٹیوں نے یہاں کی عالمیت اور فضیلت کی سندوں کو اپنے یہاں کے انٹر ثانویہ یا بی اے وغیرہ کے مساوی قرار دیا ہے، اس لیے یہاں کے مارک شیٹ اور یہاں کے سند سے طلباء وہاں آسانی کے ساتھ داخلہ لیتے ہیں، اور بلکہ بہت سارے طلباء نے یونیورسٹی میں نمایاں خدمات انجام بھی دی، اور آج بھی یہاں کے فارغین مختلف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ پروفائز ہیں، لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، بلکہ یہیں کے ایک فارغ وہ ریاض یعنی سعودی عرب میں ہندوستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر بھی اپنی انجام دے رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ علیمی صاحب نے بتایا کہ بہت سارے اپڈیٹ کیے گئے ہیں، جس طریقے سے آپ موبائل اپڈیٹ کرتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ جدید تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے تعلیمی نظام میں بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے، جو بالکل یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز جو ابھی ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں یہ الارم ہی کا بٹن ہے، یہ سائرن کا ہے۔ جب یہاں سے کوئی یہاں سے بٹن دبانے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے لیے یا تو پھر کوئی ایمرجنسی کالنگ طلباء ہے۔ کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، سلام سے پہلے بجایا جاتا ہے اور اذان سے پہلے بجایا جاتا ہے، اور کوئی ہنگامی صورتحال ہے یا کوئی اہم اعلان کرنا ہے یا طلباء کو اکٹھا کرنا جمع کرنا ہے، اس کے لیے اس بٹن کو دبایا جاتا ہے، سائرن بجتا ہے اور طلباء فوری طور پر اس فیلڈ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، جو ایک مشہور و معروف ادارہ ہے، دینی درسگاہ کا ایک معروف قلعہ ہے، اس کو ہم نے آپ کو دکھایا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اساتذہ کے ذریعے ایک ایک بلڈنگ کا ہم نے تعارف بھی پیش کیا ہے۔ کچھ نئی بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں، اور جو بلڈنگیں ہیں ہم نے مکمل کوشش کی ہے کہ پورا دکھایا جائے۔ اگر اس میں ہم ناکام ہوئے ہیں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ جو شعبہ جات چھوٹ گئے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بات اور گفتگو کریں گے۔ تو یہ تھا مختصر، نہیں میرے خیال سے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن ابھی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، اور دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو جس طریقے سے ابھی تک آپ لوگوں نے پیار دیا ہے، محبتوں سے نوازا ہے، اسی طریقے سے اس کا سپورٹ کیجئے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔